अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज 9 मुंतखब मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में उन्होंने कह दिया था कि तनकीद पे फोकस नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। रोड मैप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने बता दिया। साथ ही साथ डिप्टी मेयर जो हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अगर सियासत की बात करें तो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की सेशन अदालत से जमानत खारिज होने के बाद दोनों रहनुमाओं ने दौड़े लगा दी और अदालत से फरार हो गए। वहां नून लीग पीपल्स पार्टी को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन पीसीबी के लिए जो नाम दिए थे उस पर नून लीग ने गौर कर लिया है और रजम सेठी को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। यहाँ पे सियासी जमातें एक दूसरे को मनाना चाहती है, लेकिन सच बात तो ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो नीचे की तरफ जाती दिखाई दे रही है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा ताहाल ताखीर का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो, जबकि नून लीग बज़िद है कि इलेक्शन फौरी ना हो। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, यासिर खान साहब और इनके हमरा हैं अरसलान आलम साहब, एडवोकेट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज आपने मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी भी होगी और शायद आप वहां मौजूद भी होंगे। बताइएगा, जो रोड मैप मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताया है 10 रोज में इसे किस तरह पूरा करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मदऊ किया मुझे। देखिए खतीजा, मुर्तज़ा वहाब साहब को इस वक्त खाली मैं नहीं पूरा कराची जानता है जी। द वे ही वर्क्स इन द कराची, लाइक जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के, तो थोड़े अरसे में उन्होंने कराची का चेहरा बदल दिया है ना। आज भी हम जब इंटीरियर से कराची में एंटर होते हैं तो जितने मेन शाहराह हैं कराची की सारी डेवलप की हैं उसने। जितने रोडों से आप जाएंगी, जितने पार्क्स देखेंगी आप, अर्बन फॉरेस्ट देखेंगी आप, मतलब जो उन्होंने काम किया है। लियारी में जाके देखें, जो बड़े बड़े स्टेडियम्स उन्होंने डेवलप कर दिए हैं स्पोर्ट्स के चीज़ों के, मतलब खेलों के फ़रोग के हवाले से, अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से, रोड्स के हवाले से, हाईवेज़ के हवाले से, पार्क्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, लाइब्रेरीज़ के हवाले से, कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज़ तक। तो उनका जो विजन है, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे बड़े भाई की तरह लीडर हमारे। उनका जो विजन है वो कराची को बदल देगा। ठीक है। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने कोई ऐसे थोड़ी इंतखाब किया उनका। बिलावल साहब भी खुद एक विजनरी लीडर हैं और उन्होंने जिस बंदे का इंतखाब खुद किया है और उसको मेयर बनवाया है पार्टी की तरफ से, तो वो मामूली बंदा तो नहीं है, एक पढ़ा लिखा बंदा है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये भी कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कराची को पानी देना हमारी अवलीन तरजीह है, लेकिन जब 4K मंसूबा मुकम्मल हो चुका था तो वजीर आजम साहब आए थे, जिस पर सीएम सिंध ने कहा था कि जी मंसूबा हमने मुकम्मल कर दिया है, लाइन्स हमने बिछा दी है, लेकिन वजीर आजम साहब पानी जो है वो आपने ला के देना है कराची को। तो फिर आज मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह रहे हैं कि जी कराची को पानी देना अवलीन तरजीह है, तो फिर वो जाएंगे वजीर आजम साहब के पास कि जी पानी चाहिए कराची के लिए। नहीं, बात जाने की नहीं है। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं वो फेडरेटिंग यूनिट से हम सूबा है पाकिस्तान का, और 91 का जो वाटर कार्ड है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो उसमें सिंध का जो शेयर है पाकिस्तान के पानी में, उसमें सिंध के साथ साथ कराची का अलग से शेयर उसमें तय किया गया है। जब भी कराची की पॉपुलेशन के हिसाब से पानी की नीड बढ़ती है तो डेफिनेटली सूबा सिंध जो है वो फेडरल गवर्नमेंट तरफ देखता है कि जब भी हमारे आप कोटा बढ़ाएं। बाकी जब जाहिर है अब सिंध कराची एक ही बात है, कराची सिंध का दिल है, तो कभी पानी की कमी नहीं हुई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पानी वाफिर मकदार मौजूद है कि प्राइवेट लोग जो है ना उसको बेचते भी हैं, सीधी बात है, मैं टी पे कह रहा हूँ। लेकिन जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की है वो बिल्कुल सही की है। K4 मंसूबा भी कराची के लिए है। वज़ारा कराची बढ़ रहा है, बाहर बेहरा टाउन की तरफ और इलाकों में DHA सिटी तक कराची पहुँच गया है। अब करोड़ों में आबादी है शहर की, उसको पानी चाहिए। तो K4 मंसूबा मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन है कराची के लिए। और जो मुर्तज़ा साहब ने बात की है कि जी हम पानी देंगे, तो बिल्कुल हम पानी दे रहे हैं और आइंदा भी पानी देंगे। बाकी इसका कोटा बढ़ाना है तो उसके लिए ज़ाहिर वफाक से बात करनी पड़ती है, ताकि थोड़ा कोटा बढ़ जाएगा तो एक ऑफिशियली लीगल वे से कराची का जो पानी है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जमात इस्लामी ने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। जाहिर है वो खुश नहीं है कि मुर्तज़ा साहब जो है वो मेयर मुंतखब हो गए हैं। उनका इरादा ये था, उनकी सोच ये थी कि जमात इस्लामी से जो है वो मेयर होगा। तो क्या लगता है आपको कि अब वो धरने की सियासत होगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा जमात इस्लामी की तरफ से, उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? अभी जब आ रहा था आपके शो में शिरकत के लिए तो मेरे कुछ दोस्त हैं कराची के जो नॉन सिंधी स्पीकिंग है, तो उनसे कुछ लोगों दोस्तों का ताल्लुक जमात इस्लामी से भी है।
تو میں نے ان کو یہی کہا کہ یار حافظ نعیم الرحمان صاحب ماشاءاللہ میں ان کو عزت کرتا ہوں, سینئر لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے, لیکن اس کو کم سے کم یہ تو سکھاؤ کہ جس صوبے میں سیاست کر رہا ہے اس صوبے کا کلچر, اس صوبے کی ہسٹری, اس صوبے کی روایات, لوگوں کی کیا سوچ ہے اور لوگوں کی کیا نفسیات ہیں. اب ریسنٹلی انہوں نے بیان دیا کہ سندھ جو ہے وہ کراچی کو انہوں نے وڈیرے کو اوتاق بنا دیا ہے. بھائی اوتاق ہمارا کلچر کا حصہ ہے, اوتاق ہماری ٹریڈیشن کا حصہ ہے. میں خود اپنے قبیلے کا سردار ہوں, میرا علاقہ ہے, میرا دادو میں شہر میں الگ اوتاق ہے, دادو سے الگ جوہی میں میری الگ اوتاق ہے, کین شاہ میری الگ اوتاق ہے. اوتاق وہ جگہ ہے جہاں پر پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہاں پر چائے پانی سے لے کر کھانے کا بندوبست ہم کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہاں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں, اور وہاں کچہریاں ہوتی ہیں, اچھی کچہریاں ہوتی ہیں, کلچرل کچہریاں ہوتی ہیں, سوشل کچہریاں ہوتی ہیں, پولیٹیکل گپ شپ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اسی اوتاق کے بیٹھ کے ہم لوگوں کے جھگڑے حل کرتے ہیں, چھوٹے موٹے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, چھوٹی موٹی ہم جس کو کبھی کبھی میڈیا کے جرگہ کرتے ہیں, وڈیرے جرگہ نہیں ہوتا, وہ ہم دو گروپس کو بٹھا کے ان کے جو مسائل ہوتے ہیں, ان کے جھگڑے ہوتے ہیں, حل کرتے ہیں. تو اوتاق ایسی جگہ ہے سندھ کی کہ وہ کلچر کا حصہ ہے, وہ روایت کا حصہ ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب پڑھا لکھا آدمی ہے, میں اسے قدر کرتا ہوں, لیکن میں اس ٹی وی کے ذریعے صاحب کے شو کے ذریعے کو کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب خدا کا واسطہ ہے, کراچی کی سیاست کر رہے ہو, سندھ کی سیاست کر رہے ہو, کم سے کم سندھ کی کلچر, سندھ کی روایت کم سے کم ان کو سیکھو صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اپنے آپ کی جماعت اسلامی میں بہت سارے سینئر سندھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اسد اللہ بھٹو صاحب ہیں ماشاءاللہ, ایم این اے رہے ہیں بڑا عرصہ, 2 بار 3 بار ایم این اے رہے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان سے سیکھیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, ان سے سیکھیں. آپ جس صوبے میں کی سیاست کر رہے ہو اس صوبے کے کلچر پہ کم سے کم اس کو ٹچ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ارسلان صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. ارسلان صاحب, آج آپ نے میئر کراچی کی پریس کانفرنس دیکھی بھی ہوگی, تو اس پہ اپنا تجزیہ بتائیے گا کہ جو وعدے کیے ہیں مرتضی وہاب صاحب نے, کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور میئر کراچی ان وعدوں کو پورا کر سکے گی؟ میں سمجھتا ہوں مرتضی وہاب صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے, کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی کو کراچی میں سیٹیں چاہیے, اور ایم پی اے بھی وہ چاہ رہی ہے ہمارے یہاں, اور ایم این ایز بھی ہمارے یہاں, تو میرا خیال ہے وہ بالکل کر کے دکھائے گی اس وقت پیپلز پارٹی. لیکن کچھ یہ سمجھ نہیں آیا کہ کیسے الیکشن ہوا, کیا ہوا, کون جیتا, کچھ یہ سمجھ نہیں آیا. لیکن ایک بات اس میں کہنی پڑے گی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے گیم چینجر ہیں, بالکل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس وقت اگر دیکھیں کراچی, ہمیں کراچی کی بات کرنی ہے, ہمیں پاکستان کی بات کرنی ہے, سندھ کی بات کرنی ہے. تو ایک بات بھائی کہہ رہے تھے کہ پانی کے حوالے سے, تو سندھ کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں ہوئی ہیں, پنجاب کی طرف سے پانی کم دیا گیا ہے. اگر آپ کہیں بہت سارے گاؤں چلی جائیں, گاؤں میں ٹھٹا کی سائڈ چلی جائیں یا دیگر سائڈ چلی جائیں, تو وہاں پہ پانی کا مسئلہ رہتا ہے, تو سندھ کی فصلیں خراب ہوتی ہیں. جب سندھ کی فصلیں خراب, اور کراچی کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, وہاں پانی صحیح طریقے سے نہیں دیا جا رہا. اگر سندھ کی فصلیں خراب ہوتی ہیں تو پھر پی ڈی ایم حکومت اس پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے, اور اسی حصے کی وجہ سے فارن منسٹری دے دی گئی تھی بلاول بھٹو صاحب کو. جب مذاکرات ہو رہے تھے پی ٹی آئی سے, تو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وہاں موجود تھے. جب مذاکرات کے لیے آپ دے سکتے ہیں, منسٹری آپ دے سکتے ہیں, تو پھر آپ کراچی اور سندھ کے پانی کے لیے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو دیکھیں پیپلز پارٹی کو چاہیے, یاسر بھائی بیٹھے ہوئے, ان کو چاہیے کہ یہ بات کریں, پانی لائیں سندھ کے اندر. ہمارا جو کوٹا ہے اس کو آپ پانی دیں. دیکھیں کے ٹی بندر کی آپ بات کریں تو سارا پانی ضائع ہو رہا ہے, بارش کا کوئی ڈیم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سسٹم, تو اس کے لیے ڈیم بھی بنانے چاہیے, اور ہمیں سوچنا چاہیے پانی کہاں اسٹور کریں گے اور کہاں نہیں کریں گے, کیا کرنا ہے, کیونکہ صوبے کے لیے ہمیں سوچنا ہے, پاکستان کے لیے ہمیں سوچنا ہے. اور جی آپ بولیں. یاسر صاحب, یہی سوال میں آپ کی طرف ہی لے کر آتی ہوں. تھوڑا اس ایشو پہ ذرا اور روشنی ڈالوں گا, کیونکہ میں واٹر کے ایشو کو بڑے سے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں خود بھی زمیندار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے درمیان اور پنجاب کے درمیان یہ پانی کا ایشو بہت عرصے سے چل رہا ہے, اور اس میں اعتماد کی بڑی کمی ہے بٹوین دا پنجاب اینڈ سندھ. اور جو ایک ادارہ ہے ارسا کے نام سے, جس کا کام ہے کہ وہ صوبوں کے درمیان پانی کو ڈسٹریبیوٹ کرے, جو سندھ, پنجاب, بلوچستان اور کے پی کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اس میں سندھ کا نمائندہ بھی ہوتا ہے, اس میں پنجاب کا نمائندہ بھی ہوتا ہے, ہر صوبے کا نمائندہ ہوتا ہے, وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ پورا پانی جو اوپر سے آ رہا ہے دریاؤں کا, اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اس میں چیزیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. بیچ میں کالا باغ ڈیم کا ایشو تھا, پھر تھل کینال کا ایشو تھا, پھر اور بہت سارے ایشوز تھے, اور پھر دریا سندھ کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیم بنانے کے معاملات تھے, اور چیزیں بھی بہت ساری, جس کی وجہ سے سندھ کا پانی ہمیشہ ڈسٹرب رہا ہے, ابھی بھی ڈسٹرب ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ 15 سال کی حکومت کے بعد, اور اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی بے نظیر کے دور میں, اس وقت بھی پانی کے مسائل تھے. 15 سال آپ لوگوں کی کرنٹ حکومت رہی ہے, بیک ٹو بیک آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں, پھر بھی پانی کا مسئلہ جو ہے اسے سالو نہیں کر سکے. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب بھی پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں رہی ہے, خاص طور وفاق میں یا سندھ میں, تو وہ پانی کے ایشو کو ہم نے ٹیکل کیا ہوا ہے, اور پانی ہمیں بہتر طریقے سے ملتا ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے پنجاب بھی ہمارا ہے, بلوچستان بھی ہمارا ہے, کے پی بھی ہمارا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی تھوڑی ہے, وہ تو وفاق کی پارٹی ہے, پاکستان کی پارٹی ہے. تو ہمیں ہر جگہ پہ تھوڑا مفاہمت کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, لوگوں کا, صوبوں کا, عوام کا خیال کرنا پڑتا ہے. باقی چیزیں جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے, ابھی بھی ہے, چیزیں بہتر ہیں پہلے سے الحمدللہ.
لیکن جب کوئی مطلب ایسی کوئی قوتیں آ جاتی ہیں بیچ میں جو کہ ماضی میں نظر رہا ہے، سندھ میں الگ گورنمنٹس آئی ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا، نبیل قبول صاحب سے ہاتھ نہ ملانا یا صحیح طریقے سے بات نہ کرنے کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے؟ نبیل قبول صاحب ہمارے سینئر ہوا کیا تھا، کیا معاملات کیا ہوئے تھے؟ کچھ کہہ رہے تھے بلاول صاحب کو؟ وہ میں نے ویڈیو بڑی تفصیل سے دیکھی ہے، رات سے چل رہی ہے، اور اس کی کنٹرڈکشن بھی آ چکی ہے کہ جی نہیں وہ تو جی نبیل صاحب جو ہیں وہ کراچی کے جو لیاری کے خاص طور پہ جو حلقہ ہے ان میں جو بجلی کے مسائل ہیں اس پہ بلاول صاحب کو کمپلین کر رہے تھے، اور سی ایم صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے. میں نے ویڈیو پوری دیکھی ہے. پہلے شروع میں تو یہ ویڈیو آئی کہ جس کو ہٹا رہے ہیں بلاول صاحب جی، اور جنید بھائی جو ان کے سٹاف ہیں وہ ان کو آ کے اس کو غور سے دیکھا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں بات کرتے ہیں. وہی تو وہ ویڈیو جب پوری آئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ نبیل صاحب آئے اور بلاول صاحب سے انہوں نے بات کرنا شروع کر دی، مسافہ کیا. تو بلاول صاحب ان کو سنا، پھر غور سے سنا، پھر سی ایم صاحب کا دھیان اس طرف گیا. تو ظاہر ہے کوئی عوامی ایشوز پہ بات ہو رہی تھی نا. ان بٹوین جناب ڈپٹی میئر صاحب آ گئے ملنے، تو موقع نہیں تھا یہ بات کرنے کا. ملنے آ گئے تو ایک ماحول دوسرا تھا نا، ماحول تھا دیکھیں ماحول تھا میئر ڈپٹی میئر کے اوتھ کا. وہاں پر اب ظاہر ہے ہمارے دوست ہیں، میں نے ایم پی ایس ہیں، اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑا ماحول نہیں تھا. تو بلاول صاحب نے اس کو یہی کہا جو میں نے سمجھا ہے کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، اس طرح بولا ہے. باقی کوئی اس میں کوئی مطلب ایسی کوئی انسلٹ والی کوئی بات نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے. یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کے میئر کے حوالے سے. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے اسد اللہ بھٹو صاحب نے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے رک کر لیتے ہیں ارسلان عالم صاحب کا. ارسلان صاحب، آپ نے یاسر صاحب کی گفتگو سنی ہے، سیاست کے اوپر یقیناً ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اب جو سٹینڈ ہے، جو اب سیناریو نظر آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ انہیں چھوڑ کے نہ جائے، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام خواہشات کو جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ سندھ کے بجٹ میں سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے بھی جو بجٹ ہے وہ مختص کیا جائے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیر کے نشان پہ انتخابات نہ صرف لڑے گی بلکہ اپنی الیکشن کیمپین جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف چلاتی ہوئی نظر آئے گی؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ سندھ جو ہے نا وہ اس کے پاس تک رہے اس کی حکومت جی، اور نون لیگ جو ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ہے. اگر فیئر انتخابات ہو گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب اور کے پی کے تو آپ کا پی ٹی آئی لے جائے گی جو اس وقت چل رہی ہے ہوا. ٹھیک ہے 9 مئی کے واقعے کی سب مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے اس کو پکڑو، جو نہیں ہے اس کو چھوڑو، ختم بات، دیٹس آل. لیکن جو آپ پنجاب کی صورتحال دیکھ رہی ہیں وہاں پہ تو پی ٹی آئی ہے اس وقت جی. تو نون لیگ اس وقت خوف، جبکہ ان کے اراکین جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جیلوں میں ہیں، چند جو ہے وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں جا چکے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اپ کمنگ الیکشنز میں پی ٹی آئی کی جیت ہوگی ان دو صوبوں میں. اگر فیئر انتخابات ہو گئے تو یہ جیت ہوگی. اچھا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ملک بچانا ہے. ہم نے ملک بچانے کے، آپ دیکھیں نا مودی جو ایک ادارہ ہے، یہ وہ مودی نہیں وہاں کا پرائم منسٹر انڈیا کا، ایک سنگاپور کا ادارہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جی. تو ہم اس وقت آپ عمران خان، میں کوئی کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، عمران خان صاحب کے دور میں آپ معیشت کو دیکھ لیں، 18 ارب یا 20 ارب آئی تھنک سو اتنے تھے ہمارے پاس ڈالر. اس وقت ہم 30 کروڑ کل ڈالر آئے چائنا سے، ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں اکنامی کی بات کرنی چاہیے. 300 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے، کبھی فلکچویٹ ہو گیا، وہ 320 ہوتا ہے، کبھی 297. تو یہ بلیک مارکیٹنگ چل رہی ہے، آپ کا ڈالر ایکسپورٹ ہو رہا ہے افغانستان. لیکن آج 1 روپے سستا ہوا ہے ڈالر آج 297 کا ریٹ تھا، اور 293 کا تھا، اور 290 پہ بائنگ ہو رہی تھی جی. تو یہ تو اب آپ یہ پوچھیں نا حکومت سے کہ بھائی 30 روپے اوپر جاتا ہے، 27 روپے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ نیچے، مطلب نیچے آ گیا 27 روپے. تو بھائی آپ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اسٹیبلٹی لائیں ملک میں، اسٹیبلٹی لائیں. پیپلز پارٹی تو دیکھیں بلاول صاحب وزیر اعظم آتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. لیکن دیکھیں معاملات جو لوگ چلا رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے اگر فیئر انتخابات ہو گئے تو عمران خان صاحب جیت سکتے ہیں انتخابات، لیکن بلاول صاحب کے بھی بڑے چانسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسد اللہ صاحب کا رخ کریں گے. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اسد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس کی، روڈ میپ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے، آپ لوگ اس روڈ میپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو دل خوش کرنے کی باتیں ہیں. یہ لپ سروس انگریزی میں ایک لفظ ہے، وہ ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت بڑی تنقید کی. اس تنقید کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ سبز باغ دکھانے کی بات کی ہے. ورنہ پیپلز پارٹی کے پاس 15 سال سے حکومت ہے، اور اس کے بعد ان کا ایڈمنسٹریٹر رہا، اس نے یہی ایڈمنسٹریٹر رہا، اس کو کیا کیا اس نے. اس لیے اب تو یہ ان کی یہ چیزیں جو ہے یہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتی، نہ اس سے جو ہے کوئی حالات میں تبدیلی آئے گی، نہ اس کے نتیجے میں کوئی لوگوں کی توقعات ان سے واپس آؤں گی.
ان کا چہرہ بھی لوگوں کے سامنے ہے, کردار بھی لوگوں کے سامنے ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ زمانہ گزر گیا جب اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سلا دیتے تھے اور لوگوں کو جو ہے. اچھا اسد اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے کہا کہ 30 اراکین کو اغوا کر لیا گیا ایک شہزادے کے کہنے پہ تاکہ ان کی خواہش پوری ہو جائے. یقیناً آپ لوگ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے, لیکن اب تو مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں وہ میئر بن گئے ہیں اور تاریخ میں ایسا بھی ہو چکا ہے کہ ڈپٹی میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی ہے. اس صورت میں اب آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, دھرنوں پہ جائیں گے یا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں ہم تو چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. ہم جتنے بھی قانونی راستے ہیں اور دستوری اور جمہوریت کا طریقہ کار ہے وہ اس کو اختیار کریں گے. میرا خیال ہے کہ عدالت میں جانے کے لیے کہ ہم بالکل تیاری کر رہے ہیں اور جائیں گے عدالت میں بھی. اور ہم تو پہلے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, کیونکہ یہ 32 آدمی جو نہیں آئے اس کو لانا اور ان کا آنے کے لیے کیا وجہ تھی. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ 30-32 لوگوں سے آپ لوگوں کی بات ہوئی تھی, آپ لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اب آپ اغوا ہو گئے تھے, اب آپ واپس اپنے گھروں میں آ گئے, تو جی بتائیے گا کہ آپ ووٹ ڈالنے کیوں نہیں آئے, کہاں رکھا گیا تھا آپ کو, کن لوگوں نے آپ کو پکڑا, ایسے سوالات کیے آپ لوگوں نے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس طرح سے یہ ذاتیات پہ نہیں جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے عدالتی کارروائی ہونی چاہیے اور وہ ایسی کارروائی ہونی چاہیے جو قوم کے سامنے آئے اور قوم کا اس کے اوپر اعتماد ہو. یہ ذاتیات کی چیزیں جو میں نے ٹیلی فون کیا, ٹیلی فون پہ اس نے یوں کہہ دیا, فلاں نے یوں کہہ دیا. نہیں تو اسد اللہ صاحب بات یہ ہے نا کہ وہ بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے یو سی چیئرمین تو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے اتحادی تھے. اگر وہ اغوا ہو گئے تو پھر آپ نے خیر خیریت تو معلوم کرنی ہے نا ان کی. نہیں خیر خیری تو معلوم کرنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں نا یہ مسئلہ جو ہے وہ ذاتیات کا نہیں, میں پھر کہتا ہوں, لہٰذا اس کو تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس میں مداخلت نہیں, ذاتیات پہ نہیں جا رہے. آپ نے ان سے پوچھا کہ جی اغوا کر لیا گیا ہے, سراج الحق صاحب کا بیان تھا, یہ میرا خیال سے اگر میں غلط ہوں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے 30 اراکین کو اغوا کر لیا ہے ایک شہزادے کی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو دیکھیں اغوا کر لیا گیا ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, تو وہ آپ کے ساتھ تھے, آپ کے اتحادی تھے. کہہ رہا ہوں نا اس کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو. اور دوسری بات یہ کہ آج جو ہمارے میئر صاحب الیکشن کمیشن کو تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے. انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے بات کی ہے کہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. الیکشن تو تمہیں لڑنی ہے, یہ کون سا قوم پہ احسان کر رہے ہو تم؟ جو ہے ایوان کے ممبر نہیں تھے, ان کو میئر بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ پورے قانون کے اندر ترمیم کی. اس کے بعد یہ جو بن گئے ہیں تو ان کا تو فرض ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں. ظاہر الیکشن تو چھوٹے سے علاقے کی ہوگی, اس پہ جو ہے کراچی کے الیکشن کو نہیں کہا جا سکتا نا اس کو. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے نا. اور اداروں میں سب سے پہلا ادارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اس کو جو ہے ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بیان بھی سامنے ہے, ان لوگوں کے اپنے بیانات بھی آئے ہیں اخبارات میں, میڈیا پہ, میڈیا کی اپنی رپورٹس بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے خود جو ہے پیپلز پارٹی کا موقف بھی موجود ہے. اس کو ان ساری چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اسد صاحب, میں آتی ہوں آپ کی طرف. ارسلان صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. ارسلان صاحب, پروگرام کے آغاز میں ہم نے بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو گرفتاری کا حکم دے دیا تھا عدالت نے, اور اسد عمر بھی اس میں شامل تھے کہ ان کی گرفتاری ہوگی اور آج ضمانت نہیں ہو پائے گی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سیشن عدالت سے فرار ہو گئے, یعنی کہ عدالت سے ہی بھاگ گئے. کیا سمجھتے ہیں آپ, ڈر ہے, خوف ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے؟ دیکھیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, وہ ایک وہاں پہ ایک عمران خان ہے فیکٹر جس کو لوگ ووٹ دیں گے, اور وہ بھاگنا نہ بھاگنا وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, دوسرے لوگوں نے بھی جیلیں, آپ بھی جیل کاٹ لیں. آپ بھی اگر آپ کو مقبول ہونا ہے اور آپ کو پارٹی کے ساتھ ہیں تو آپ جیل کاٹ لیں. عدالت سے فرار نہ ہو نا, عدالت کی آپ احترام کریں. یہ تو وہ مجرموں والا کام ہے, جو مجرم آتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں, اس کے بعد ہائی کورٹ سے آپ کی بیل ریجیکٹ ہوئی تو آپ وہاں سے چلے گئے. تو ایسا تو نہ کریں نا, آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح آئیں اور بتائیں عمران خان صاحب کو ہم آپ کے ساتھ. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہے, کیونکہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے جیل میں گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ہی پرچی پکڑ کے اور انہوں نے کہا کہ میں سیاست چھوڑا ہوں, 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں, مجھے میری فیملی کو ٹائم دینا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسد عمر صاحب جو ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی پرچی پکڑ کے باہر آ رہے ہوں جیل سے کہ جی مجھے میری فیملی کو ٹائم دینا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چلاتے ہیں ملک
انہوں نے ایک اسکرپٹ دیا ہوا ہے اور سب اس کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں آج یہ چھوڑ رہا ہوں. اسکرپٹڈ ہے, دیٹس آل. سارا مسئلہ یہ ہے. اور ظاہری بات ہے جیل جائیں گے تو کوئی ان کی خاطرداری تو نہیں کریں گے نا, کوئی دعوت پہ تو ان کو فیسٹ پہ تو نہیں بلا رہے نا, کوئی دعوت پہ کہ دعوت کھلائیں گے یا کہیں گے واہ اب آپ بتائیں. نہیں, وی آئی پی جیلز بھی ہوتی ہیں, وی آئی پی جیل تو ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ انتقامی کاروائیاں بھی چل رہی ہیں تو آپ کو تو خود جانتی ہیں, پھر میں کس پہ بارے میں کیا کہوں, اللہ خیر کرے ان پہ. بالکل ٹھیک ہے. یاسر صاحب, انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود پی ڈی ایم میں شامل ہے, اور آج اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی تھی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیشن عدالت سے وہ فرار ہو گئے. سب سے پہلے تو وہ فرار ہو گئے, اس پہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا کیا سٹینڈ ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے انتقامی کارروائی ہی کرنی ہے. میرے خیال میں انتقامی کارروائی جس کو آپ کہہ رہے ہیں انتقامی کارروائی نہیں ہے. دیکھیں کورٹس کے کیسز, معاملات, ہیئرنگس یہ جوڈیشری کا میٹر ہے. اب وہاں گئے, ان کی ضمانت رد ہوئی, اس میں پیپلز پارٹی کا یا پی ڈی ایم کا تو کوئی قصور نہیں ہے. جوڈیشری آزاد ہے. آپ دیکھیے بیچ میں کیا ہو رہا تھا, ادھر عمران خان گرفتار ہوئے 2 دن میں چھٹ گئے, ان کو بلا کے کہا جی بیک ٹو بیک ضمانت ہو رہی تھی, اس کے بعد سارے کیس میں ضمانت ہو رہی ہے. جی تو جوڈیشری کا سارا معاملہ ہے, اس پہ پیپلز پارٹی کو اور پی ڈی ایم کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. اچھا, آنے والے وقت میں آپ پی ٹی آئی کی سیاست کو, پی ٹی آئی کی جماعت کو کہاں دیکھتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ایکس ایم این اے تھے وہ اب جہانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے, اور ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری صاحب کے بہت اچھے روابط ہیں جہانگیر ترین صاحب سے. بھائی دیکھیں, اب آج کل تو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے پولیٹیکل زرداری صاحب کر رہا ہے. زرداری صاحب دیکھیں نا, سیاست میں جس کے پاس عقل ہے, جس کے پاس دانش مندی ہے, جس کے پاس سینس ہے, جو مفاہمت کا بادشاہ ہے, جو مرد ہور جس کو بولتے ہیں, اب جس لیول کا وہ پولیٹیشین ہے, وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہے, تو اس کے رابطے کس سے نہیں ہوں گے. وہ تو ڈائریکٹلی, میں ابھی نواب شاہ گیا تھا عید پہ, ابھی جو عید ہوئی ہے, تو میں نے دیکھا آصف صاحب تو بالکل عام لوگوں کی طرح لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے. باہر نواب شاہ میں لان میں نماز پڑھی انہوں نے, نواب شاہ کے لوگوں سے, بلکہ پورے سندھ سے, پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے, سب سے ملاقاتیں کی. میں بھی ناچیز میں شامل تھا, مجھ سے ملاقات کی, سب سے عید ملے, سب سے ملے, سلام کیا. تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ اس سے آپ ایک بار ملیں گی تو آپ سے بھی رابطے اس کے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. نہیں بالکل, ہماری تو پیپلز پارٹی کے کافی سارے دوست ہیں, ان سے ملاقات بھی ہو چکی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو نون لیگ چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحادی بنی رہے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الگ ایک روڈ میپ پہ جا چکی ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چند ماہ میں انتخابات ہونے والے ہیں. اس لیے بلاول صاحب کی تقریر میں ہم نے دیکھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے شکوہ کر رہے تھے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, شکوہ دوستوں سے ہوتا ہے. اب شکوہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لائن کھینچی جا رہی ہے اختلاف کی, یا پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے, یا گورنمنٹ جا رہی ہے, خدا نہ پی ڈی ایم نہیں ٹوٹ رہی, ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شکوہ دوستوں سے ہوتا ہے. دیکھو سم ٹائمز آپ کلوز دوست بھی ہوں, سیاست کی بات کریں تو لوگوں کی چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں, توقع. اب ظاہر بلاول صاحب کیونکہ ہمارے سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی اور سندھ میں سیلاب نے بہت تباہی کی ہوئی ہے, تو ظاہر وہ بجٹ, پی سی بی کے چیئرمین بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ پی سی بی کے چیئرمین جو ہے ان کے لیے بھی نام دیا گیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے من پسند لوگوں کا نام دیا گیا ہے. بات پیپلز پارٹی کی نہیں ہے, بات کی کہ ہم الائی ہیں گورنمنٹ کے نا. جی, ظاہر الائی ہوں گے, اور جہاں جہاں ہمارا جوریسڈکشن ہوگی, جو منسٹریز ہمارے پاس ہوں گی, اس کے اندر اگر پی سی بی آئے گی تو اس کا چیئرمین رکھنے کا اختیار ہمارا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نواز لیگ ہماری الائی ہے, انہوں نے رکھا ہے نجم سیٹھی صاحب کو, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی قدر کرتے ہیں ہم لوگ ان کی. لیکن یہ چھوٹی موٹی باتیں ان کو مطلب میڈیا میں ہائی لائٹ کر کے کوئی بڑا ہائپ اچھا یاسر صاحب, جو ہم کہتے ہیں کہ حکومت کے ہم الائی ہیں, تو پھر ہمیں اس چیز پہ بھی تو سٹینڈ لینا چاہیے, اس چیز کو بھی تو ہمیں ماننا چاہیے کہ آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ جو ہے اسٹاف لیول معاہدہ وہ مکمل نہیں ہو سکا, جس کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے. تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے تو صرف ایک نون لیگ کی ایک واحد جماعت ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے اس پہ بھی تنقید کی جا سکتی, وہ بھی قصوروار ہے؟ میرے خیال میں اب جو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, یہ جملہ پرانا ہو گیا ہے. اب اس پہ میڈیا کے دوستوں کو یا باقی دوستوں کو بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بیچ میں آرمی چیف صاحب نے بھی بیان دیا کہ جی اسی کو صورتحال نہیں, ہم نکل چکے ہیں اس سے بات. جی, بڑا اہم ذمہ دار عہدہ ہے نا پاکستان کا, انہوں نے بیان دیا. پھر زرداری صاحب نے کہا کہ جی معیشت کو میں نے بہت سارا پڑھا ہے, جب میں جیل میں تھا تو میں نے معیشت پڑھی ہے, اور معیشت کو میں نے دیکھا ہے, معیشت کو میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے معیشت کیسے ٹھیک ہوگی. انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ 100 ارب تک ہم لے جائیں گے ایکسپورٹس کو. بالکل, تو پاکستان میں پوٹینشیل ہے الحمدللہ. ہم اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسا بنایا ہے کہ ہم سب مل کے اس ملک کو بہتر کر سکتے ہیں. بس تھوڑی سیاسی چیزیں تھیں وہ بہتر ہو گئی ہیں کافی حد تک, وہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے گا پاکستان کیسے ترقی کر رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی ہی پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, اسد اللہ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. اسد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟
رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارسلان صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. ارسلان صاحب, ہم بات کر رہے تھے IMF کے حوالے سے, کیا کہیں گے آپ کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ اسٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ڈیفالٹ کی طرف تو میرا خیال ہے نہیں جائے گا کیونکہ چائنا کے کل $30 کروڑ آئے ہیں ہمارے پاس جی, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر بار چائنا کی طرف ہی دیکھتے ہیں. اب IMF یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گارنٹی کے لیے قطر سے یا دبئی سے پیسے لائیں. اب ہم کتنے پیسے دیں گے آپ کو, یا سعودی عرب سے پیسے لائیں, ہمارے دوست ممالک کتنے پیسے دیں گے ہمیں, کتنا وہ کریں گے؟ ایک بیساکھی ہوتی ہے. اب آپ ہر وقت ہی کہہ رہا ہوں میں تو بے سہارا ہوں, تو بھائی کتنا بے سہارا کرو گے؟ آپ کو چاہیے اسٹیبلٹی لائیں ملک کے اندر, کچھ کریں, آپ پاکستان کے لیے کچھ سوچیں. IMF نے کیا کہا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں آپ پاکستان میں. اچھا, عمران خان صاحب نے IMF کو, میرا خیال ہے کوئی بتا رہا تھا, I'm not sure کہ انہوں نے لکھا بھی ہے شاید IMF کو کہ پیسے نہ دیں یا ایسی کچھ ہے بات, I'm not sure, لیکن اگر لکھا ہے تو غلط ہے. پاکستان کی بارے میں سوچیں, GDP ہم نے کیسے لے کے جانا ہے. اس وقت ہمارا انفلیشن اور گروتھ ریٹ اتنا بیکار ہو چکا ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہونے کے بعد جو ہے نا وہاں مہنگائی 36% ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے 46 یا 48% ہے, اتنی ہے تقریباً. تو آپ یہ سوچیں, پاکستان میں غریب آدمی اس وقت پس چکا ہے مہنگائی سے. اب یہ والی حکومت کہتی ہے پچھلے, اور پچھلی کہتی ہے پچھلے. تو بھائی جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو آپ لے کے آئیں کٹہرے میں. آئین اس وقت معطل ہے پاکستان کے اندر. آپ 183 کلاس 3 کی بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے جو سو موٹو ایکشن کا کلاس ہے اس کو ختم کریں گے, تو بھائی کیسے پاکستان چلے گا 3 مہینے کے بعد؟ بالکل ٹھیک ہے, جب بالکل ٹھیک ہے, آپ سے اس پہ مزید بھی بات کریں گے. یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ. ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے اسد اللہ بھٹو صاحب نے. اسد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. اسد صاحب, یہ بتائیے گا کہ میر کراچی تو جماعت اسلامی سے نہیں ہو سکا, لیکن عام انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہو جائے, اور ساگدار صاحب نے اس بجٹ میں, رواں بجٹ میں جو ہے وہ الیکشن کا بجٹ بھی رکھا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جماعت اسلامی اس الیکشن کمیشن کی, جسے آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے, ان کے ہوتے ہوئے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات جو ہیں وہ ملک میں کروائے جائیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیں, ہم تو انتخابات کے قائل ہیں اور انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات ملک میں وقت پر ہونے چاہیے, اور جو دستوری مدت جیسے قومی اسمبلی کی پوری ہو جائے, اور سندھ کے اور سندھ کے اور بلوچستان کی اسمبلیوں کو مدت پوری ہو جائے, ایک ساتھ پورے ملک کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. ہم نے تو بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی دھاندلیوں کے باوجود کہ انہوں نے جو ہلکا بندیاں کی اس میں بھی دھاندلیاں کی, ہم نے اس کو نظر انداز اس لیے کیا کہ ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر. لیکن آپ نے اسے نظر انداز کیوں کیا؟ MQM نے تو بائیکاٹ کر لیا تھا, آپ بائیکاٹ کر لیتے. ہم اگر بائیکاٹ کر لیتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے لیے یا تو راستہ کھلا ہو جاتا, یا یہ ہے کہ پھر ہم احتجاج کرتے رہتے اور پھر ان کو اور موقع مل جاتا. اور یہ الیکشن اسد اللہ صاحب, آپ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں, لیکن میر کراچی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بن گیا ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کا نہیں بن گیا. اس طرح سے کسی کے میئر آنے سے کوئی کسی پیپلز پارٹی کا نہیں بنتا. لوگ یہاں آج بھی جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں. عام آپ جو ہے بس میں سفر کریں, آپ جو ہے کسی جو ہے چوراہے پہ کھڑے ہو کے سروے کروائیں, تو لوگ آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح کی دھاندلی کی ہے یہ شرمناک دھاندلی ہے, اور لوگ جو ہے اس کو بہت شرمناک سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ لوگ اگلے الیکشن, جنرل الیکشن میں اپنے ووٹ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا دیں گے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں اگر میں جنرل الیکشنز کی بات کر رہی ہوں تو کیا جماعت اسلامی PTI کو اپنا الائے بنائے گی یا نہیں؟ کیونکہ جو کچھ ہوا بلدیاتی الیکشن میں, اس کے بعد کیا آپ لوگ PTI کے اراکین کو اپنا الائے بنائیں گے؟ کوئی بات ہوئی ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب سے, سراج الحق صاحب سے کہ جی اب ہم نے PTI پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے؟ دیکھیں, اصل میں ملک کے اندر 3 الگ الگ نظام ہیں. ایک نظام جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اس کی سیاست الگ ہے اور اس کے نظام الگ ہے. ایک ہے بلدیات کا نظام جس کی لوکل گورنمنٹ کی سیاست اور اس کا جو ہے سسٹم الگ ہے. اسی طرح سے صوبے کی اسمبلی حکومت اور اس کا سسٹم جو ہے الگ ہے. تینوں کے اختیارات دستور کے اندر الگ الگ لکھے ہوئے ہیں. تو جب ہم صوبہ سرحد میں KPK میں اس کے ساتھ PTI کے ساتھ ہم اتحادی تھے, تو وہاں کی بلدیاتی الیکشن ہم نے الگ الگ لڑی تھی. اب بھی جو ہم نے یہ اتحاد کیا تھا یہ تو صرف اس میئر کے الیکشن تک محدود ہے. اب آئندہ کے لیے کیا ہوگا ہم تو فی الحال سمجھتے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو, کوئی اتحاد کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم بھرپور طور پہ الیکشن میں حصہ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
یاسر صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. یاسر صاحب, آپ نے گفتگو پوری سنی. خیر بلاول صاحب بھی کہہ چکے تھے اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی کہا کہ ہم تنقید پہ فوکس نہیں کریں گے, کام کر کے دکھائیں گے. تو یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ خاصی بھاری ذمہ داری ہے تاکہ وہ جنرل الیکشنز میں پرٹیکولرلی کراچی سے اچھے خاصے ووٹس لے سکے؟ کیونکہ اگر مرتضیٰ وہاب صاحب اچھا کام کرتے ہیں تو بلاول صاحب بھی خوش ہوں گے, اور بلاول صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کراچی کا میئر کام نہیں کرتا تو پھر آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا. کیا کہیں گے؟ جی میں تو بڑا پر امید ہوں. ہماری جو لیڈرشپ ہے جناب بلال بھٹو زرداری صاحب, ان کی جو چوائس ہے, ان کا جو کام کا انداز ہے, جو سیاسی ان کا انداز ہے, جس طرح وہ لیڈرشپ کو آگے لے آ رہا ہے دوستوں کو, اور آپ دیکھیں نا تاریخ میں پہلی مرتبہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا بنا ہے جی, اور اس کے بعد حیدرآباد کا میئر پیپلز پارٹی کا بنا ہے. پہلے ہی بنتے رہے, ابھی بنا ہے, اور اناپوز ہوا ہے. حیدرآباد کا میئر ڈپٹی میئر, سکھر کا میئر ڈپٹی میئر, میرپور خاص کا میئر ڈپٹی میئر, لاڑکانہ کا میئر ڈپٹی میئر, سارے اناپوز آئے. اور پورے سندھ میں آپ دیکھیں تقریباً چیئرمین وائس چیئرمین ایک آدھ جگہ پہ کوئی چھوٹا موٹا مقابلہ ہوا ہے. اپوزیشن سندھ کے اندر ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی کی سیاست کی وجہ سے, ان کی ہماری بہتر کارکردگی کی وجہ سے اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں سندھ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام بہت اچھا نظام ہے, اور ابھی جو جس قانون کے تحت سیٹ اپ بنا ہے سندھ کے اندر, تو ٹھیک ٹھاک پاورز ہیں میئرس کے پاس, ڈپٹی میئرس کے پاس, چیئرمین وائس چیئرمین کے پاس. اور مجھے ذاتی سے پتا ہے کہ بلاول صاحب نے خود اس قانون کو مانیٹر کیا تھا, خود اس قانون کو ٹھیک کروایا تھا. اچھا یاسر صاحب, آپ بلاول صاحب کا بہت ذکر کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی کر لیتے ہیں کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد آخر نون لیگ سے بلاول صاحب کے اختلافات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اختلافات نہیں ہیں. دیکھیں نا, اب میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں. لیٹ سپوز کوئی انٹیریئر کا کوئی ایم پی ہے, میں نے اس نے اسکیمیں دی ہوئی ہیں گورنمنٹ کو. تو آپ کو احتجاج میں یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اتحادی ہیں, آپ ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں. جی 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 جی. بجٹ کے اندر آپ پروجیکٹس دیتے ہیں, اسکیم دیتے ہیں, صوبے دیتے ہیں سارے, جو پی ایس ڈی پی ہوتی ہے اس کے اندر سارے صوبوں کی اسکیمیں ہوتی ہیں, وفاق کی اسکیم ہوتی ہے. اس میں سم ٹائمز پروجیکٹس رہ جاتے ہیں, اسکیمیں رہ جاتی ہیں, تو اس پہ ظاہر پروٹیسٹ کرنا سب کا حق ہے, سب کا حق ہے پروٹیسٹ کرنا. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے, کیونکہ فلڈ میں سب سے زیادہ سفر سندھ صوبے نے کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک عوام اس میں جو ہے نا پریشان ہے. بالکل. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں. اس میں ظاہر وفاق ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے, پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے. اگر وفاق ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم پروٹیسٹ بھی نہ کریں گے, ہم بات بھی نہ کریں گے, میڈیا میں بات چھیڑے بھی نہ کریں, پریس کانفرنس نہ کریں گے. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اختلاف ہے. اچھا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میڈیا میں بات کرنے کی وجہ ہی یہ بنی کہ ہم نے بتانا تھا کہ ہمارے درمیان اختلافات چل رہے ہیں. اختلافات نہیں ہے, یہ ایک جمہوری انداز ہے بات کرنے کا. ٹھیک ہے, سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی سوال کر رہے ہیں نا, جو سیلاب متاثرین ہیں, کہ بھئی ہمارا کیا ہوا, کہاں تک چیزیں پہنچی. کافی چیزیں ہوئی ہیں, کافی معاملات نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے سندھ وفاق کی طرف دیکھ رہا ہے نا. سندھ اب اس طرح سے خود مختار صوبہ تو نہیں ہے کہ سارا فنڈ سندھ کے پاس ہے, ساری جتنی بھی فنڈنگ انٹرنیشنل آئی سندھ کے پاس ہے, سندھ اٹھا کے دے رہا ہے لوگوں کو. اس طرح نہیں ہو رہا نا. انٹرنیشنل جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹ وفاق کے پاس آ رہی ہے. وفاق پھر وہ چیزیں جو ہے وہ پاکستان کرتا ہے صوبوں کی طرف. تو ظاہر اس میں چیزیں ہو جاتی ہیں سم ٹائمز. تو اس میں ظاہر ہمارا حق ہے پروٹیسٹ کرنا, ہمارا حق ہے اس بات پہ ڈسکس کرنا, ہمارا حق ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, ہائی لائٹ کرنا, پرائم منسٹر سے بات کرنا. اپنے کیبنٹ کے ممبر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, بلال صاحب پارٹی کے ہیڈ ہیں, تو انہوں نے بات کی. اس کا ہرگز مطلب میں نہیں سمجھتا کہ اختلاف ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے پی ڈی ایم. بالکل ٹھیک ہے. ارسلان صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. ارسلان صاحب, ایک چیز بات کروں. باقی دیکھیں, سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. کل کے دوست آج کے دشمن, مخالف. آج کے دوست ہو سکتا ہے کل کے مخالف. یہ سیاست کا حصہ ہے, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. مطلب کچھ بھی. باقی اب الیکشنز ہوتی ہیں, الیکشن میں اپنا ہر کسی کا موٹیو ہوتا ہے, اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کھیلنے کا چیزوں کا. الیکشن میں سب پارٹیوں کو حق ہے کہ جا کے الیکشن میں جا کے اپنی کیمپین چلائیں, اور ہو سکتا ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتے ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں. اس وقت میں نے سمجھتا اختلافات ہو جاتے ہیں کیونکہ من پسند منسٹریز نہیں ملتی ہیں. منسٹریز ہم نے لی نہیں ہے نا. میں تو بار بار نہیں, بلاول صاحب کو کہ فورن منسٹری نہیں ملی ہے. دیکھیے نا, زرداری صاحب کی بات بار بار کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے اس وقت بھی آن دا ریکارڈ بیان دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم منسٹریاں لیں. یہ آن دا ریکارڈ ہے. جی, لیکن کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ منسٹریاں اسی لیے ملی ہیں. زرداری صاحب کا تو بالکل مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم پی ڈی ایم بنا رہے ہیں, پی ڈی ایم گورنمنٹ بنا رہے ہیں تو ہم پرائم منسٹر بھی اپنا لے آئیں. بات ایڈ کرتا جاؤں. اب آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں. جو پہلی ہماری گورنمنٹ تھی, ڈپٹی پرائم منسٹر بنا تھا, نہیں بنا تھا؟ الہی صاحب بنے تھے نا. تو ابھی بھی اگر زرداری صاحب چاہتے تو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بنوا کے بلاول صاحب کو کر دیتے ڈپٹی پرائم منسٹر, لیکن وہ نہیں کیا. انہوں نے فارم منسٹر رکھا ان کو.
اور چند منسٹری انہوں نے لیے دوستوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، چلو ہمارا حصہ ہے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے پی ڈی ایم کو دوست. چلیں ٹھیک ہے، زرداری صاحب نے منسٹری کی بات نہیں کی، لیکن جب اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی میر کراچی کی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کارکن نعرے بازی کر رہے تھے، وزیر اعظم بلاول، جبکہ آپ تو خود اتحادی ہیں شہباز شریف صاحب کے، نون لیگ کے، تو اس وقت وزیر اعظم بلاول کے نعرے کیوں لگائے جا رہے تھے؟ میرے خیال میں یہ نعرہ میں بھی لگاؤں گا ایز اے پارٹی ورکر کہ ہمارا جو پارٹی ہیڈ ہے چیئرمین بلاول صاحب پرائم منسٹر بنے، کیونکہ ہر پارٹی کا حق ہے نا پرائم منسٹر بننے کا. لازمی نہیں ہے کہ اگر آج پی ڈی ایم سے ہماری نواز لیگ لیڈ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کل ہم لیڈ کر رہے ہیں، تو یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے. وہاں سے بھی آوازیں آتی ہیں، نواز لیگ سے آواز آتی ہے کسی کی پرائم منسٹر بننے کی، اور جگہوں سے آواز آتی ہے کسی کی پرائم منسٹر بننے کی. تو جمہوری پارٹیوں کا حق ہے کہ ان کے سربراہان اہل ہیں تو پرائم منسٹر بن جائیں، ووٹ لے آتے ہیں، سیٹیں لے آتے ہیں، بن جائیں. ہم بھی چاہتے ہیں، میرا نعرہ بھی ہے کہ وزیر اعظم بلاول، اور انشاءاللہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ارسلان صاحب؟ میں وہی کہوں گا کہ زرداری صاحب ماشاءاللہ اتنے سمجھدار لیڈر ہیں کہ انہوں نے وہ منسٹریاں نہیں لی جن پہ تنقید ہو. مثال کے طور پہ پیٹرولیم یا دوسرے، انہوں نے فورن منسٹری لی. سر تو وہ بڑے گیم چینجر ہیں، اور زرداری صاحب جیسا کوئی لیڈر ہے بھی نہیں جو مفاہمت کا بادشاہ ہے. تو انہوں نے فورن منسٹری لے لی، انہوں نے وزیر صحت لے لیا. اب کیا آپ صحت کو کہیں گے؟ خزانہ نہیں لیا، دیگر چیزیں نہیں لی. وہ کون ہے؟ وہ نون لیگ ہے. تو سارے میں آپ کو انٹرپٹ کرا، معاف کرنا مجھے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں فارن منسٹری کوئی معمولی منسٹری؟ سر میں فارن منسٹری اپنی ذمہ داری ہے. میری بات جی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ معمولی منسٹری ہے. معمولی منسٹری نہیں ہے بھائی. آپ کا فارن منسٹر از دا فیس آف یور کنٹری. سر بالکل فیس ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، آپ کی کنٹری کی وکالت کرتا ہے ایز اے وکیل. آپ لائر ہے نا سر؟ بالکل. یہ پاکستان کا وکیل ہے، لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے مطلب ملک کی ایڈوکیسی کرتا ہے، ملک کے لیے کام کرتا ہے، اور جس طرح انہوں نے کیا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں. سر کرتے ہیں. مشکل ترین کام میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نے مشکل ترین کام پی ڈی ایم سے لے کر اپنے سے لیا ہے. سر کیا ہے، یہ مذاق بات نہیں ہے. لیکن کوئی بلیم نہیں آ سکتا پیپلز پارٹی پہ. وہ منسٹری ہے پیپلز پارٹی کے لیے بلیم نہیں آ رہا، الحمدللہ اس لیے نہیں آ رہا کہ انہوں نے کام کیا ہے. بلاول صاحب نے ایز اے فارن منسٹر جس طرح کا میں سمجھتا ہوں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، وہ کسی منسٹر نے نہیں کیا. نوجوان آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کا ایکسپوئر ہے. جہاں جاتا ہے ان کو عزت ملتی ہے، جہاں جاتا ہے ان کو پیار ملتا ہے، ان کے نانا کی وجہ سے، ان کی والد صاحب کی وجہ سے، ان کے والد کی وجہ سے، ان کی اپنی شخصیت. اس میں سر اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں الحمدللہ سمجھتا ہوں مشکل ترین کام انہوں نے پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اس حالات میں. بالکل ٹھیک ہے. جس طرح کی معاشرت. اسد اللہ صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. اسد صاحب آپ نے ہمارے دونوں پینلسٹ کی گفتگو سنی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. بھائی میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ملک جو ہے بڑے بحران کا شکار ہے، اور یہ جو ہے یہ صرف اپنے اقتدار کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اتنے سال حکومت کی تو کسی چیز کی قیمت میں کمی تو نہیں آئی. اب بھی جو ہے وہ اسمبلی کے ممبران کی، سینٹ کے جو ہے چیئرمین اور لوگوں کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. یہاں جو ہے غریب آدمی جو ہے وہ ایک وقت روٹی کے لیے پریشان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو جو ہے وہ عوام کی فکر کرنی چاہیے. عوام کی فکر کرنے کے بجائے یہ جو ہے اپنے مال لوٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. جہاں تک یہ جو ملک کے اندر ہے اس وقت صورتحال آپ نے یہ جس کو ڈسکس کیا ہے، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک ان کے پاس حکومت ہے تو ان کے ٹی وی پہ بھی آئے گا، میڈیا پہ بھی آئیں گے، دورے بھی کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے دیا کیا قوم کو؟ اور پیپلز پارٹی 15 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے. سندھ کو کیا دیا؟ تو سندھ جو ہے اب بھی کھنڈر بنی ہوئی ہے. سندھ کے تعلیمی ادارے ہیں، سندھ کی اسپتالیں ہیں، سندھ میں جو ہے وڈیرا شاہی ہے، انصاف نہیں ہے، تھانے جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹو صاحب ایک سوال کروں؟ میں پوچھتا ہوں کہ آخر 15 سالہ حکومت سے کیا فائدہ ہوا؟ اسد اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر پہ کیا سائیں مون جو اردو چینل تے بیٹھا ہو، میرا آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب کو یہ تو کم سے کم بتا دے کہ اوتا کی معنی کیا ہے. انہوں نے کل بتائی ہے، سمجھائے نا. کم سے کم ان کو سکھائے تو صحیح. مہر کا امیدوار ہے. دیکھیں اصل میں ایک آدمی جب کوئی یاد کرتا ہے تو اس کا اگر غلط فہمی ہو جائے تو اس نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور آپ نے اگر وضاحت نہیں کی ہے تو میں آپ کو بھیج دوں گا. کیونکہ ان کے اس بیان سے پورے سندھ کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ دل آزاری کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس نے اس لیے کہا کہ میں نے اس سینس میں یہ بات کی تھی کہ بھئی یہ جو ہے اگر اس میں غلط فہمی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. وضاحت کر دی گئی. آپ کے ساتھ دوبارہ کیا بیان؟ سائیں بھٹو صاحب قبلہ، آپ سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے لیے. آپ کے لیے بہت عزت ہے مجھے. آپ لوگوں کو دیکھ کے ہم لوگوں نے سیکھا ہے. کم سے کم ان دوستوں کو سکھائیں تو صحیح کہ سندھ کا کلچر ہے کیا. سندھ کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں، کراچی کی بات. کم سے کم تھوڑا آپ سے رہنمائی لینی چاہیے ان کو.
ہم ہی نے کہا ہے، جبھی تو انہوں نے وضاحت کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کہیں گے، آئندہ بھی جو ہے سندھ کی وکالت. مہربانی سائیں، شکریہ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے تمام پینلسٹ کا. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.